बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं हदीस, अल-हदीस अस्सामिन। आप लोगों ने पढ़ी किसी के पास है हदीस या नहीं? अन अब्दुल्लाह अन इब्न उमर व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अन इब्न उमर, किसी के पास लिखा है अब्दुल्लाह इब्न उमर? किसी नुस्खा में? ठीक है, मेरे पास जो घर में किताब है उसमें लिखा है अन अब्दुल्लाह इब्न उमर। एक और किताब है मेरे पास, तो यहाँ है अन इब्न उमर। यहाँ पर कुनियत जिक्र नहीं की, यहाँ पर लंबा नाम जिक्र नहीं किया, यहाँ पर सीधे कहा अन इब्न उमर। इब्न उमर से रिवायत है, क्योंकि इमाम नववी रहमहुल्लाह का तरीका है कि जब ये किसी रावी की हदीस दोहराते हैं तो उस वक़्त, ये इमाम नववी का ही नहीं है, बहुत सारे उलमा का ये मनहज रहा है। अन इब्न उमर, फिर कहा रज़ियल्लाहु अन्हुमा। अन्हुमा क्यों कहा? क्योंकि दोनों बाप और बेटा सहाबी हैं। इब्न से कौन मुराद है? अब्दुल्लाह। इब्न से मुराद है अब्दुल्लाह। अन इब्न उमर, इब्न उमर का असल में नाम क्या है? इब्न उमर, उमर का बेटा यानी अब्दुल्लाह। इब्न उमर से कौन मुराद है? अब्दुल्लाह। इब्न उमर से रिवायत है अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमिरतु, मुझे हुक्म दिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन हुक्म देगा? अल्लाह। ला आमिरा लिन्नबी इल्लल्लाह, ये कायदा याद रखें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा कोई हुक्म नहीं कर सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा कोई हुक्म नहीं कर सकता। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उमिरतु ला आमिरा लिन्नबी इल्लल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के सिवा कोई हुक्म। अब अगर सहाबी कहे उमिरना, ये एक एहतिमाल है। अगर सहाबी कहे उमिरना, हमें हुक्म दिया गया, इसमें दो माना मुमकिन है। पहला माना मुमकिन है कि ये आमिर जो है नबी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा को कौन हुक्म दे सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा माना ये है कि ये कोई हाकिम हो, मुसलमान हाकिमों में से, हाकिम की तरफ से हुक्म हो। उमिरना, हमें हुक्म दिया गया, इसमें कौन कितने माना मुराद है? दो। पहला क्या है और दूसरा हाकिम। अब ये कैसे फाइनल आप फैसला कर पाएंगे कि यहां सहाबी को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया है, सहाबा को, या मुसलमान हुक्काम में से किसी हाकिम ने? ये कैसे फैसला होगा? फैसला इस तरह होगा, अगर हुक्म शरई हो, अगर हुक्म शरीयत के साथ ताल्लुक रखता हो, तो हुक्म शरई सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सकते हैं। ये देखा जाएगा हुक्म दीनी है या दुनियावी है। हुक्म दीनी है या, हुक्म दीनी सिर्फ रसूल दे सकते हैं, और हुक्म दुनियावी दोनों दे सकते हैं, रसूल भी और हाकिम भी दोनों दे सकते हैं। दुनियावी हुक्म में फिर तारीख से फैसला होगा। यह हुक्म कब वजूद में आया? फलां हाकिम के दौर में, उससे पहले नहीं था, तो ये उस हाकिम ने हुक्म दिया है। आपने बात समझी? तो ये इस तरह से फैसला होगा कि अगर सहाबी कहे मुतलकन, जब सहाबी कहे उमिरना बिकज़ा व नुहीना अन कज़ा, इसीलिए अहले इल्म ने उससे वजूब मुराद लिया है। अगर सहाबी कहे उमिरना,
ہمیں فلاں چیز کا حکم دیا گیا ہے تو کہتے ہیں یہ واجب ہے، اور اس حدیث کا حکم یہ ہے، یہ مرفوع ہے، یہ موقوف نہیں ہے۔ ورنہ قول صحابی کیا ہوتا ہے؟ موقوف۔ قول صحابی موقوف، لیکن جب کہے امرنا تو یہ مرفوع ہے، کیونکہ امرنا کہنا اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایک جیسے ہیں۔ تو یہاں پر بات ہو رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل، اقاتل، اقاتل میں مفاعلہ کا معنی ہے۔ مفاعلہ یعنی دو لوگ یا دو سے زیادہ کام میں شریک ہوتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ کام میں شریک ہوتے ہیں، مفاعلہ جب ہو۔ مصافحہ ایک آدمی کرتا ہے، دو کرتے ہیں۔ مصافحہ ایک آدمی کرتا ہے، دو کرتے ہیں۔ مقاتلہ ایک کرتا ہے یا دو کرتے ہیں؟ دو کرتے ہیں۔ مقاتلہ اور قتل میں فرق ہے، مقاتلہ اور قتل میں فرق ہے۔ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ لڑوں۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، آرام سے ہوں گے، اور اللہ کے رسول جا کر کے ان کے ساتھ لڑیں گے، یہ اس حدیث کا معنی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اگر ایسا ہوتا تو اس میں لفظ ہوتا امرت ان اقتل الناس، امرت ان اقتل الناس، اور یہ افعل کے وزن پر، اور اس میں کام میں شراکت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اسلام زبردستی کا دین ہے، دہشت گردی کا دین ہے، اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ لوگوں کو جا کر قتل کرتے تھے، اور ان کا مقصد ہی تھا کہ دنیا میں قتل کرے۔ آپ کہیں کہ یہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، تو وہ آپ کو یہ حدیث بتائیں گے۔ دیکھیں یہ ٹی وی چینلوں پر بھی یہ حدیث ڈسکس ہوتی ہے۔ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں لوگوں کو جا کر قتل کروں جب تک وہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے۔ آپ تو کہتے ہو لا اکراہ فی الدین، تو یہ کس لفظ سے یہ غلط معنی اخذ کیا جاتا ہے؟ سمجھنے میں کہاں غلطی ہوتی ہے؟ اقاتلہ اور اقتلہ میں فرق نہیں ہو پاتا ہے۔ اقاتلہ اور اقتلہ میں اگر آپ یہ معنی لیں گے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا میں لوگوں کو جا کر قتل کروں جب تک وہ کلمہ نہ پڑھیں، تو پھر اقاتلہ نہیں ہوگا، پھر ہوگا ان اقتل الناس۔ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اللہ کے رسول جائیں گے یا صحابہ جائیں گے، کوئی مسلمان جائے گا کہے گا یا تو کلمہ پڑھو یا میں گولی ماروں گا، یہ ہے اقتلہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ لفظ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے پہلے سے ہی اللہ کے رسول کے خلاف اعلانی جنگ کیا ہوا ہے، جو پہلے یہ سازشیں کرتے تھے مختلف مواقع پر، کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں، کبھی کسی دوسری جگہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ لڑتے تھے باضابطہ طور پر۔ تو جب کوئی پارٹی کہیں جنگ لڑے اللہ کے رسول کے خلاف کسی میدان میں، وہ بھی جنگ پر تیار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج بھی یہاں سے کھڑی ہو، تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں جا کر کے فوراً ان کو قتل کروں، نہیں، میں پہلے ان سے کہوں گا آپ کلمہ پڑھو۔ اگر انہوں نے کلمہ پڑھا مسئلہ ختم۔ اور یہی وہ اپنے فوجی سپہ سالاروں کو بھی سمجھاتے تھے، کسی بستی میں جب جاؤ گے پہلے ان کو کہنا کلمہ پڑھو، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر انہوں نے بات مانی پھر جنگ نہیں کرنا ہے۔ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، اگر انہوں نے شہادت دی لا الہ الا اللہ کی، پھر جنگ کس پر کرنا ہے؟ پھر وہ بھائی بن جائیں گے۔ آپ نے بات سمجھی؟ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ جاتے تھے کسی بستی والوں کی طرف جنہوں نے پہلے سے ہی تیاری کر رکھی ہوتی تھی جنگ کے لیے، اور خبر پہنچتی تھی کہ فلاں علاقے کے لوگ
آ کر کے مدینہ پر حملہ کریں گے، صحابہ پر حملہ کریں گے، یا کسی جگہ وہ گات لگا کر بیٹھے ہیں، جو بھی مسلمان وہاں سے گزرے گا اس پر حملہ کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پارٹی بھیجتے تھے صحابہ کی، فوجیوں کی، آپ جا کر کے ان کو پکڑ لو۔ لیکن ان کو سمجھاتے جب آپ وہاں جاؤ گے اسلام کی دعوت دینا، ان کو بولنا جزیہ قبول کرو، اگر وہ دو چیزیں نہیں مانے تو پھر جنگ کرنا۔ جب صحابہ جاتے تھے تو ممکن ہے کہ وہ لوگ پسپا ہو جاتے، کون؟ دشمن کی فوج ناکام ہو جاتی، تو کیا صحابہ کے لیے جائز تھا کہ اگر وہ ناکام ہو جائیں تو پھر بھی ان کو قتل کرے؟ نہیں۔ ایک مرتبہ وہ لوگ ناکام ہو گئے تو ایک آدمی نے اس میں سے ناکام ہوتے ہوتے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسامہ بن زید نامی صحابی نے پھر بھی اس کو قتل کیا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے اسامہ سے پوچھا آپ نے وہ کیوں قتل کیا؟ کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا آپ نے اس کا سینہ چیرا؟ آپ نے بات سمجھی؟ اور فرمایا کہ جب لوگ کلمہ پڑھے پھر کسی کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب آپ جائیں گے، اگر فوجی جاتے ہیں، صحابہ جاتے ہیں کسی بستی میں، اگر وہاں کے لوگ جو تیار ہیں جنگ کے لیے، جیسے خیبر میں ہوا، انہوں نے جنگ کی پوری تیاری کی تھی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا صحابہ آئیں گے پہلے ہمیں پکڑیں گے، تو وہ صبح کے وقت زمینداری کے لیے گھر سے نکلے، زمینداری کے لیے ان کے پاس وہ کدال اور وہ بیلچے اور یہ ساری چیزیں ساتھ میں تھی، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اپنی وہ تلواریں لے کر کے ان کی سرحدوں پر کھڑے ہیں، تو وہ فوراً واپس آ گئے، گھروں میں گھس گئے، اعلان کیا، لوگوں کو خبر پہنچی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں نے ہمیں آ کر کے پکڑا ہے۔ اب عام لوگ تو سازش میں شریک نہیں ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو یہودوں کے وہ سرگنا وغیرہ تھے وہ سازش میں شریک تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اب جنگ کی شروعات کریں گے، چلیے ہم مدینہ نہیں گئے، یہ لوگ یہاں آئے، اب شروعات کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 اختیار دیے، کہا اسلام قبول کرو، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے۔ اب یہ کنسپٹ کہ اسلام قبول کرو ہم نہیں لڑیں گے، یہ رحمت ہے یا ظلم ہے؟ کیونکہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن تھا اور صحابہ کے لیے ممکن تھا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر کے ایک ایک کو قتل کرتے، کیونکہ انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش کی تھی، یہ فوج جمع کر رہے تھے، سامان جمع کر رہے تھے، لیکن ان کو وہ موقع نہیں ملا۔ لیکن حدیث میں اقتلوا نہیں ہے، وہاں ہے اقاتلا، فرمایا اسلام قبول کرو، انہوں نے نہیں مانا، فرمایا پھر جزیہ دو، چلو ٹھیک ہے ٹیکس دے دو، جزیہ دے دو ہماری طرف، ہم آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گے، آپ کی ہار ہو گئی ہماری جیت ہو گئی، لیکن آپ ٹیکس دے دو، قتل نہیں کریں گے۔ اگر نہیں مانا جنگ کرو ہمارے ساتھ، کیونکہ جنگ کے بغیر وہ لوگ اپنی زمین میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ تو پھر جب جنگ ہوئی، جب پسپا ہوئے یہود خیبر میں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم 2 شرطیں رکھیں گے، ایک یہ کہ ہم یہاں سے نکل جائیں گے، جو نکلنا چاہے آپ ہمیں مت مارو، ہم نکلیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ رہے، انہوں نے کہا ہم شرط رکھتے ہیں، ہم ادھر ہی رہیں گے، لیکن ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، ہر سال جو یہاں سے نکلے گا 50% آپ کو دے دیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، جنگ نہیں کی، قتل نہیں کیا، لیکن ان کو اس لائق نہیں چھوڑا کہ وہ دوبارہ اس زمین میں رہ کر کے مدینہ پر حملہ کرنے کی سازش کر سکیں۔ اور اتنا کرنا اللہ کے رسول کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ اتنا ان کا حق تھا۔ دوبارہ خیبر سے اس قسم کی سازش وہ لوگ نہ کر پائے۔ اب جس کو یہ ساری تفصیل پتہ نہیں ہوتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا میں لوگوں کو قتل کروں، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں جب تک کلمہ نہ پڑھیں۔ یہ تو ظاہر سے اگر یہ معنی لیا جائے یہ تو پھر سچ میں زبردستی ہے، یہ تو پھر سچ میں کیا ہے؟ زبردستی ہے، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ اقاتل کا معنی اگر اس لفظ کا معنی لیا جائے لفظی، اس لفظ کا معنی ہے اقاتل کا تابعدار بنانا، اور اقتل کا لفظی معنی ہے ختم کرنا۔ اس میں کتنا فرق ہے؟ میں لوگوں کو تابعدار بناؤں کہ وہ میرے خلاف جنگ نہ کریں،
میں لوگوں کو قتل کروں اور ختم ہی کر دوں زمین سے، اس میں کتنا فرق ہے؟ آپ لوگ طالب علم ہیں، آپ نے یہ فرق سمجھا؟ کل کو جو ہے آپ کو کوئی کہے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو، اسلام رحمت کا دین ہے، وہ ہے امرت ان اقاتل الناس، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا تمام کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں سب کو قتل کر دوں اگر کلمہ نہ پڑھیں. تو آپ کہیں گے بھائی یہ معنی غلط ہے، آپ عربی سے واقف نہیں ہیں. آپ ظاہر قتل دیکھتے ہیں، قتل تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، نہیں، یہ قاتل ہے. اس میں دو لوگ شریک ہوتے ہیں. کتنے لوگ؟ اس میں دو پارٹیاں شریک ہیں، اللہ کے رسول کی پارٹی بھی شریک ہے اور سامنے والی مد مقابل پارٹی بھی شریک ہے. جس طرح ہم کہیں گے امرت ان اصافح الناس، مجھے حکم دیا میں لوگوں کے ساتھ مصافحہ کروں. مصافحہ کیسے ہوگا؟ یہاں سے بھی ایک ہاتھ آئے گا برابر برابر میں، مقابل میں بھی ایک ہاتھ آئے گا برابر برابر میں، تب مصافحہ ہوگا. مقابلہ اسی وزن پر ہے. مقابلہ ایک آدمی کرتا ہے، اکیلا آدمی کمرے میں ہوں، میں مقابلہ کرتا ہوں کس کے ساتھ؟ دو لوگ ہونے چاہیے. کتنے لوگ؟ دو لوگ. لیکن آپ چھوٹے نہیں، بھائی بہن مقابلہ کرتے ہو آپس میں، وہ نہیں. پاکاز ان اقاتل الناس، ناس میں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ سارے لوگ مراد ہیں یا کفار مراد ہیں؟ کہتے ہیں اسے سارے لوگ مراد ہیں، جو بھی ہوں اللہ کے رسول کے تابع دار ہوں. حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، حتی یہ غایہ ہے. غایہ یعنی یہ مقصد ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے. جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں گے تو پھر وہ تابع دار ہو گئے، پھر وہ ان لا الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، اور اس کی گواہی دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو یہاں پر یہ جو یشہدو ہے نا، یشہدو، اس میں ایک روایت میں ہے حتی یقولو، شہادت زبانی ہو، وہ یہ نہ کہے کہ ہمیں دل میں ہے چلیے ہو گیا، نہیں، زبان سے کہیں. اور ایک روایت میں یہاں پر ہے امرت میں امرنی ربی، وہ وضاحت سے ہے امرنی ربی. یہ ایک ہی حدیث کے مختلف الفاظ جمع کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں ہے امرتو، اب ہمیں یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول کو کس نے حکم دیا، لیکن یہاں قاعدہ ہے لا آمر للنبی الا اللہ. لیکن دوسری حدیث میں ہے امرنی ربی، مجھے میرے رب نے. تو الحدیث یا القرآن یفسر بعضہ بعضا، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، یہ ایک حدیث دوسری حدیث کی وضاحت کرتی ہے. وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اس کی وضاحت آ گئی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی وضاحت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کریں، اس کی بھی وضاحت آ گئی. کس حدیث میں؟ بنی الاسلام علی خمس وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. ابھی اگر کوئی شخص ہے مثلا کافر ہے اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعلان کیا، کہا جی میں کیا کرتا ہوں، میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں شہادت. اب نماز کا وقت آیا، اٹھا اور نماز پڑھی. زکوٰۃ کا موقع آیا، زکوٰۃ دے دی. تو اب ہم شک نہیں کریں گے یہ شاید اندر سے پتہ نہیں، اندر کے معاملات اللہ کے حوالے ہیں. ظاہر میں اس نے وہ سب کیا جس کا اللہ کے رسول نے حکم دیا. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، پس جب وہ یہ سب کر لیں گے، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى. تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اپنے مال کو بچا لیں گے. جب وہ یہ سب کریں گے پھر مجھے کوئی حق نہیں کہ میں ان کا خون بہاؤں یا ان کا مال ہڑپ کروں. آپ نے بات سمجھی؟ یہ آپ سمجھ لیجئے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی فوجی لشکر کو خطاب کر رہے ہوں اور انہیں سمجھا رہے ہوں کہ مجھے لوگوں کے ساتھ تب تک مقابلہ کا حکم دیا گیا جب تک وہ کلمہ پڑھیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دے، اگر یہ چیزیں وہ کر لیتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور مال کو بچا لیا. اس میں کیا تربیت ہے فوجی سپہ سالار کو کہ آپ جب کسی علاقے میں جاؤ گے جہاں لوگ صف در صف آپ کے مقابلے میں جنگ کے لیے کھڑے ہوں، اگر انہوں نے مانی آپ کی بات، اسلام قبول کیا، توحید پر آئے، نماز قائم کی، زکوٰۃ کا اعتراف کیا اور موقع آنے پر وہ بھی دیا،
پھر آپ کو کوئی حق نہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے قتل کریں۔ پھر ان لوگوں نے آپ سے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ سے، اور وہاں میدان میں اللہ کے رسول کا ترجمان کون ہے؟ ان کے فوجی، ان کے سپہ سالار۔ فرمایا پھر انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال بچا لیا، الا بحق الاسلام، سوائے یہ کہ اگر یہ سب کرنے کے بعد اسلام کا کوئی حق ان پر لازم آیا۔ اسلام کا حق کیا لازم آئے گا؟ مثلا کسی نے چوری کی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، کسی نے کوئی اور کام کیا تو مطلب اس سے پیسہ لیا جائے گا اس کے بدلے میں، یا کفارہ وغیرہ، اگر کسی نے مثلا قسم کھائی کفارہ دینا پڑے گا اس کو، یہ مال خرچ ہوگا، یا کوئی بھی اسلام کا حق۔ اگر کسی نے ناحق کسی کو قتل کیا تو قصاص میں یا تو قتل کیا جائے گا، خون اس میں ہوا، یا اس سے دیت لی جائے گی، دیت لی جائے گی، تو مال اس میں خرچ ہو گیا۔ یہ اسلام کا حق ہے، الا بحق الاسلام۔ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب کس پر ہے؟ اللہ پر۔ یہ انتہائی عظیم حدیث قاعدہ ہے جنگی میدان کے لیے۔ یہ ان حدیثوں میں سے ہے جو شرعی جہاد کے ضوابط بیان کرتی ہیں۔ امام نووی نے کہا تھا کہ 40 حدیثیں مختلف فنون میں جمع کی گئی ہیں۔ کسی نے زہد میں 40 حدیثیں، کسی نے نماز میں 40 حدیثیں، کسی نے کسی اور میں اخلاص میں 40 حدیثیں، کسی نے جہاد میں 40 حدیثیں۔ تو کہا میں نے ہر ایک میں سے اہم اہم حدیث یہاں، تو یہ جو حدیث ہے یہ کس کا قاعدہ بیان کرتی ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا، کہ اصل جہاد کا مقصد لوگوں کو ختم کرنا نہیں ہے، زمین لوگوں سے خالی کرنا نہیں ہے کہ کوئی جا کر کے بستیوں کی بستیاں ختم کرے، نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے خلاف لڑنا چاہے، جب دشمن کی فوج ہو، اگر وہ اس میدان میں بھی جہاں وہ لڑنے کے لیے آئیں گے اس میں بھی اگر وہ کلمہ پڑھیں، ان کا خون، مال، جان سب محفوظ ہے۔ پھر مسلمان کمانڈر نہیں کہے گا نہیں جی پھر آپ کیوں آ گئے یہاں، اب آپ ہار رہے ہو اسی لیے بھاگ رہے ہو، میں نہیں چھوڑوں گا جب تک قتل نہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل مقصد اسلام کا کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں، اصل مقصد یہ ہے۔ اور ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک چیز یہ کہ لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا، اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو ختم کر کے ان کے مال اور جائیداد پر قبضہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے اسلام کا یہ مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں جو دوسری جنگیں ہوتی ہیں دنیا کے لیے، ان میں کیا مقصد ہوتا ہے؟ لوگوں کے مال اور جائیداد پر قبضہ کرنا، زمین پر قبضہ کرنا۔ دوسری آپ دیکھیے اللہ کے رسول نے خیبر کی زمین پر قبضہ کیا۔ خیبر کی کس پر قبضہ کیا؟ لیکن جو یہودی وہاں کے تھے ان کو وہیں رہنے دیا۔ انہوں نے کہا ہم رہیں گے، مان لیا ہم نے، ہم ہار گئے، ہم نے مان لیا ہمیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، زمین آپ کی ہے، ہم رہیں گے، ہم کھیتی کریں گے اس میں نصف پر، آدھا آپ کو آدھا ہمیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رکو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اسلامی جہاد کا جو تصور اور مقصد ہے وہ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ لوگوں کو کھلے عام قتل کرنا اور لوگوں سے زمین کو خالی کرنا اور پھر لوگوں کی جائیداد اور ان کے مکانات، ان کی پراپرٹی پر قبضہ جمانا، یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی؟ وللہ الحمد۔ تو اب اگر کوئی آپ کو کہے گا کہ نہیں آپ کہتے ہو اسلام دہشت گردی کا دین نہیں ہے، اس حدیث کا کیا جواب ہے؟ تو امید ہے آپ لوگ اس کو بھی جواب دے پائیں گے۔ 9ویں حدیث عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر، اتنا لمبا نام ابی ہریرہ کنیت عبد الرحمن ابن صخر، تو پتہ چلا یہ ابو ہریرہ کی اس کتاب میں پہلی حدیث ہے، اس لیے اتنا لمبا لیا۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، جس سے میں نے تمہیں منع کیا اس سے رکو، جس سے منع کیا اس سے رکو، جس کا حکم دیا جتنا کر سکتے ہو کرو۔ تو یہ حکم اور منع میں فرق ہے، حکم اور منع میں فرق ہے۔ جہاں کسی کام سے منع ہے وہاں 100% رکنا ہے، منع ہے۔
جہاں کسی کام کا حکم ہے اگر آپ 50% کر سکتے ہو کرو، 10% کر سکتے ہو کرو، لیکن جہاں منع ہے یہ نہیں کہا جائے گا اگر 50% منع رک سکتے ہو رکو، نہیں، منع میں 100% رکنا ہے۔ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، یقیناً جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو کس نے ہلاک کیا؟ کثرت سے پوچھ کرنے نے، وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ، اور اس چیز نے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ اختلاف کیا۔ اگر کوئی شخص ہے اس کو نماز پڑھنی ہے، نماز کھڑے کھڑے پڑھنی ہے کہ بیٹھ کر کے؟ کھڑے کھڑے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، صلی قائما، کھڑے کھڑے نماز پڑھو۔ لیکن اگر طاقت نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس کا میں نے حکم دیا جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو، وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اب کوئی شخص وضو کرنا ہے اس کو، لیکن یہاں ہاتھ پر زخم لگا ہے، اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، تو اس کو کہا جائے گا آپ باقی وضو کر لو، یہاں یہ جو تھوڑا سا زخم لگا ہے اس کو چھوڑ دو، مسح کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو مت کرو۔ لیکن اس حصہ کو، اب کوئی آدمی آیا وضو ہی نہیں کرتا ہے، بالکل پورا تیمم ایک دم، کیوں؟ کہے گا مجھے یہاں پر تھوڑی سی لگی ہے، زخم ہے، تو آپ کہیں گے زخم یہاں ہے، چہرہ تو ٹھیک ہے، چہرہ دو، یہ بازو تو ٹھیک ہے اس کو دو، پاؤں تو ٹھیک ہے اس کو دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس چیز کا میں تمہیں حکم دوں جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ اب آپ یہ حصہ نہیں کر سکتے ہو، یہ حصہ چھوڑ دو، لیکن باقی تو کرو۔ ایک آدمی ہے اس کی انگلی کٹ گئی ہے، ڈاکٹر نے بینڈیج لگا کر کہا 15 دن چھونا نہیں، لیکن غسل واجب ہو گیا، غسل کرے گا کہ نہیں؟ غسل کرے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے اس میں پانی چلا جائے گا لہذا میں غسل نہیں کروں گا، نہیں، اس کو کہا جائے گا یہ ہاتھ اوپر رکھو اور غسل کرو تاکہ پانی ادھر نہ چلا۔ پانی اگر ہاتھ اس طرح رکھو گے پانی آئے گا، لیکن اس طرح رکھو گے پانی اوپر مت چڑھے گا۔ اس کو کہا جائے گا ہاتھ اوپر رکھو، لیکن باقی غسل جس کا حکم دیا ہے اتنا کرو جتنا کر سکتے ہو۔ اچھا، اب شراب منع ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھیے شراب سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، لیکن گلاس ہے بری ہوئی، لیکن 2-3 قطرے تو میں پی لیتا ہوں۔ اس کو کہا جائے گا نہیں، ایسا نہیں ہے، جس چیز سے منع کیا وہ 100% کیا ہے؟ منع ہے۔ یہ جتنا کر سکتے ہو کرو، یہ کس میں ہے؟ یہ امر میں، نہی میں ایسی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ الگ الگ کیوں ہے امر اور نہی؟ کہتے ہیں کیونکہ چھوڑنے میں کوئی تکلیف نہیں ہے، چھوڑنے میں، کرنے میں تکلیف ہے، کرنے میں، چھوڑنے میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، کرنے میں طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت ہر انسان کی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن چھوڑنے میں طاقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے چھوڑنا جہاں ہو، ترک جہاں ہو، وہاں 100% ترک کرنا ہے۔ اور یہ عظیم حدیث ہے، یہ قاعدہ ہے، امر اور نہی کے ضوابط اس میں ہیں۔ کیا ہے ضابطہ؟ کس کا ہے؟ قاعدہ کس کا ہے؟ ہر وہ حدیث جس میں امر ہو، ہر وہ حدیث یا آیت جس میں نہی ہو، اس کا قاعدہ یہی ہے، ما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے 100% رکو، پیچھے ہٹو، بچ جاؤ، اور جس کا میں نے حکم دیا جتنا کر سکتے ہو اتنا کر لو۔ بات واضح ہو گئی؟ چلے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، مثال دے کر فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یہ تاریخی انہوں نے ایک ایویڈنس پیش کیا، ثبوت پیش کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان پہلے کوئی قرارداد پیش کرے، پہلے کوئی ٹھوس حقیقت بیان کرے، اور پھر اس کے ثبوت میں تاریخ کا حوالہ پیش کرے۔ تاریخ کا حوالہ دیا، تم سے پہلے جو لوگ تھے 2 چیزوں کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اور یہ اس لیے فرمایا تاکہ ہم لوگ اس سے بچیں۔ ایک تو انہوں نے بات بات پر نون میں نقطہ نکالا، کثرت مسائلہم، بات بات پر نون میں نقطہ اور اس کی گواہی قرآن سے ثابت ہے۔ بنو اسرائیل سے کہا گیا کہ آپ ایک گائے ذبح کرو، پھر آپ دیکھو انہوں نے سوالات کی بوچھاڑ کر دی اور وقت کے پیغمبر کو بھی پریشان کر دیا۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، اتنے سوالات، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ
ایسے نہیں کریں گے، ان کو کرنے کا غرض ہی نہیں ہے، مقصد ہی نہیں۔ وما کادوا یفعلون، ذبح کر کے بھی اللہ نے فرمایا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ، ان کو کرنے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسی طرح فرمایا اختلافہم علی انبیائہم، انہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ مخالفانہ رویہ اختیار کیا، مخالفت کی، ان کی اختلاف کیا ان کے ساتھ۔ تو یہ عظیم حدیث قاعدہ ہے کس کا؟ امر اور نہی کا۔ اب ایک اور عظیم حدیث ہے، 10ویں حدیث، یہ زہد اور تقوی میں قاعدہ ہے۔ یہ کس میں قاعدہ ہے؟ زہد اور۔ عن ابی ہریرہ، اب دیکھیے، اب عبد الرحمن بن ساخر نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، یقیناً اللہ پاک ہے، وہ صرف پاکیزہ قبول کرتا ہے، وہ صرف اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو پاکیزہ ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً اللہ نے مومنوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا جس چیز کا رسولوں کو حکم دیا۔ فقال تعالی، اللہ نے حکم دیا رسولوں کو، فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اے رسولو پاک چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ وقال تعالی، اور اللہ نے مومنوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں میں سے، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے آپ کو عطا کی ہیں۔ تو رسولوں کو بھی وہی حکم ہے، مومنوں کو بھی وہی حکم ہے کہ دونوں لوگ کیا کھاؤ؟ پاک چیزیں۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، یطیل السفر، لمبا سفر، اشعث اغبر، جس کے سر کے بال گرد آلود، غبار آلود ہوئے ہوتے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، جو آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اور کہتا ہے اے اللہ، اے رب، اے رب۔ اب تو اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، اتنی چیزیں اس میں ہیں۔ ومطعمہ حرام، حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے۔ ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے۔ وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے۔ وغذی بالحرام، اور وہ حرام سے ہی پلا بڑا ہے۔ فأنی یستجاب لہ، تو ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ یہ حلال و حرام کے بارے میں قاعدہ ہے، یہ معقولات، مشروبات، ملبوسات کے بارے میں قاعدہ ہے کہ جب انسان کھانا کھائے، پانی پیے، لباس پہنے، اس میں یہ دھیان ہونا چاہیے کہ یہ سب کیا ہو؟ حلال ہو۔ حرام کی نحوست یہ ہے کہ حرام کھانے پینے اور پہننے سے انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دعا قبول ہونے کی 4 وہ ہیں، یا آپ کہیں گے شرطیں یا 4 اسباب، قبولیتی دعا کے اسباب۔ پہلا سبب سفر کرنا، اگر کوئی شخص سفر کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک فرمایا ودعوت المسافر، کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ مسافر کی دعا۔ اس میں آیا ہے دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس پر وہ بد دعا کریں، ہمیشہ فرما بردار رہیں، ہمیشہ ان کی بات مانیں۔ اور اس عمر میں جو آپ لوگوں کی عمر ہے، یہ جو کچھ بچے یہاں پر ہیں، اس عمر میں ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ دشمن ہیں، اور باہر جو لوگ ہوتے ہیں آپ کی عمر کے، وہ لگتے ہیں وہی دوست ہیں، اور یہ بالکل اپوزٹ ہے، بالکل غلط ہے۔ اس عمر میں ماں باپ ہی اصل دوست ہوتے ہیں، سب سے بیسٹ فرینڈ ہوتے ہیں، اور جو باہر آپ کو دوست لگتے ہیں وہ سب سے دشمن ہوتے ہیں۔ ماں باپ آپ کو تیار کرے گا، مجبور کرے گا کہ آپ صبح اٹھو سبق پڑھو مثلا، تو آپ کو لگے گا یہ میرے ساتھ نفرت کر رہا ہے، شاید مجبور کر رہا ہے پڑھنے پر۔ فرینڈ آپ کو کہے گا چلو یہاں تھوڑا گھومتے ہیں،
تو اس عمر میں جو آپ کو گھومنے لے جائے، جو آپ کا وقت ضائع کرے، آپ کا پیسہ ضائع کرے، بری عادتوں میں آپ کو ڈالے، بری زبان آپ کو سکھائے، وہ اصل دشمن ہے۔ جو گھر میں آپ کو اچھی تربیت کرے وہ آپ کے اصل دوست ہیں، انہی کو آپ کی فکر ہے۔ آپ نے بات سمجھی؟ تو سفر یہ کس میں سے ہے؟ قبولیت دعا کے اسباب میں سے۔ اگر کسی شخص میں یہ ایک سبب ہو تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسری علامت یا دوسرا سبب کیا ہے کہ کسی کی حالت، ظاہر حالت خراب ہوئی ہو۔ ظاہر حالت خراب ہوئی ہو، مثلا لنگڑا ہو، ظاہر حالت خراب ہے نا، دعا قبول ہوگی۔ مثلا کانا ہو، ظاہر حالت خراب ہے نا، دعا قبول ہوگی۔ بیمار ہو جائے، ظاہر حالت خراب ہے نا، دعا قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کو کشمیری میں یا آپ کے اس میں زبان میں بھی کہتے ہیں دل شکست ہونا، شکستہ دل ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے لوگوں پر اتنی امید نہیں ہوتی ہے، امید صرف اللہ پر ہوتی ہے۔ سفر میں بھی کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے لوگوں پر امید نہیں ہوتی ہے، توکل اور امید ساری اللہ پر ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ اس موقع پر بندے کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، اس کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی دنیاوی یار ہو وہ دھوکہ دے سکتا ہے، آپ آ جاؤ میں فلاں جگہ آپ کو ملوں گا، آپ جائیں گے نہیں ہوگا۔ تو حالت ظاہری خراب ہو، ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، زکریا علیہ السلام نے دعا کہ اللہ میری ہڈیاں اب بوسیدہ ہو گئی ہے، سر کے بال بھی اب سفید ہو چکے ہیں، ختم ہو چکا ہوں میں۔ اپنی ظاہر حالت، آپ نے بات سمجھی؟ یہ دوسرا سبب ہے۔ تیسرا سبب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا۔ گھر میں ہے، سفر نہیں ہے، حالت بہت اچھی ہے، حالت بھی خراب نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اسے خالی ہاتھ واپس لوٹانے سے شرم محسوس کرتا ہے، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ صرف ہاتھ اٹھانا دعا قبول ہونے کے لیے سبب ہے۔ آپ لوگوں نے بات سمجھی؟ کوئی چیز نہیں ہے، سفر نہیں ہے، گھر میں ہے، سب کچھ ہے، حالت اس کی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے، خراب بھی نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دعا قبول ہوگی۔ اور چوتھی علامت کیا ہے؟ یا رب کہہ کر، ربنا ربنا، اس لیے کثرت سے دعا میں آیا ہے۔ کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو سفر میں ہے، نہ تو یہ شخص اس کی حالت بھی ٹھیک ہے، نہ تو ہاتھ اٹھا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، اس طرح کر رہا ہے، یا رب یا رب، اس کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں؟ اس کی دعا قبول۔ تو اب اگر کسی شخص میں یہ چاروں چیزیں بیک وقت جمع ہوں گی، اس کی دعا کتنی زیادہ قبول ہوگی؟ ہاں، اگر اس کی دعا قبول ہونے میں 10 منٹ لگیں گے، اس میں 10، اس میں 10، اس میں 10، یہ کتنے منٹ ہو گئے؟ جس میں یہ چاروں چیزیں موجود ہوں اس کی دعا قبول ہونے میں صرف 5 منٹ لگنے چاہیے، نہیں تو 5 منٹ بھی نہیں، اس سے بھی کم، کیونکہ اس میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بیک وقت موجود ہیں۔ مسافر بھی ہے، کسی پر اور بھروسہ نہیں، حالت بھی خراب ہو گئی ہے، کوئی اس کا کیئر نہیں کرتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، موتھیو باسن چھو سفر سے، اور یہ ہاتھ بھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اور یہ یا ربی بھی کہتا ہے۔ اب اس کی دعا قبول ہونی چاہیے فوراً کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن یہاں پر ایک ایسی چیز آتی ہے دیوار بن کے اس کی دعا قبول نہیں ہونے دیتی، وہ کیا ہے؟ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی ساری زندگی حرام میں لت پت ہے۔ تو یہ حرام کی نحوست ہے، یہ حرام کی۔ نماز کب قبول ہوگی؟ حلال ہو۔ دعا کب قبول ہوگی؟ حلال ہو۔ روزہ کب قبول ہوں گے؟ حلال ہو۔ ٹھیک ہے، اگر حرام کھانے والا یہ عبادات کرے تو اس کی گردن آزاد ہوگی،
اس کی عبادات ادا ہوں گی، لیکن جو حلال کھانے والا ہو اسے جو فوائد حاصل ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی، اور اس کا جسم، اس کی جان جہنم سے بچے گی، وہ چیز حرام خور کو حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایما جسد نبت علی السحت فالنار اولی بہ، جو بھی جسم حرام پر پلا بڑا ہو جنت سے جہنم اس کا زیادہ حقدار ہے، فالنار اولی بہ۔ تو یہ حدیث جو 9ویں حدیث، 8ویں 9ویں اور 10ویں حدیث، یہ قاعدہ ہے کس میں؟ کھانے پینے کی چیزوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔